नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान व अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ़ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फ़रहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का सूरते शौक़ आँख में भर लें। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन, मुकालमा की आज की क़िस्त में आपका इस्तक़बाल है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उर्दू की उन शख्सियात से आपको मुतारिफ़ कराते हैं जिनके कारनामे नुमाया ही नहीं बल्कि कहना चाहिए कि ऐसे हैं कि जिनको और नुमाया करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उर्दू से इस तरह जुड़ी रहें कि उन्हें माजी की भी ख़बर रहे, उनका हाल भी ठीक रहे और मुस्तक़बिल के बारे में वो सोचते रहें। आज की शख्सियत जो है जिनसे हम आपको मुतारिफ़ कराएंगे, उनका ताल्लुक़ उस शहर से है जिसका नाम लेते ही एक तो ये कि हिंदुस्तान का दिल सामने आता है और दूसरे उर्दू के हवाले से वो ज़ख़ीरा, वो मनाबे सामने आते हैं कि आदमी ये महसूस करता है कि वो जगह और उर्दू दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। मेरी मुराद शहर दिल्ली से है और दिल्ली से ही ताल्लुक़ है आज के मेहमान का, प्रोफेसर अबू मोहम्मद ज़ाकिर साहब। ज़ाकिर साहब, आपका इस्तक़बाल है इस महफ़िल में जिसको हमने नाम दिया है मुकालमा। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम, उसमें ज़ाहिर है कि दिल्ली के अय्याम भी और आपके अय्याम भी थोड़ा वाज़े होंगे। मैं दिल्ली ही में पैदा हुआ और दिल्ली ही मेरा वतन है और तालीम व तरबियत सब दिल्ली में रही, आला तालीम तक यहीं रहा जी। और मेरे बचपन की दिल्ली, लड़कपन की दिल्ली अजीब व गरीब दिल्ली थी। यानी मुझे याद है कि मेरे स्कूल में वो लोग जो फ्लरिशिंग लीगल प्रैक्टिस करते थे जी, वो भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के और जो एयरफोर्स में थे वो पढ़ाने के टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते थे। इसी एंग्लो अरबिक स्कूल की तरफ मेरा इशारा है। यानी ये एक ऐसा मरकज़ सा बनता जा रहा था कि जिससे मालूम होता था कि अब ज़िंदगी की हरारत जो है वो तेज़ हो रही है। इसके बाद फिर वो सन 47 हो गया तो मेरी तालीम ज़रा कुछ डिसरप्टेड रही, लेकिन फिर भी मैं मिशन कॉलेज में दाखिल हुआ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। उसके बाद श्री राम कॉलेज में भी रहा, फिर दिल्ली कॉलेज जब खुल गया तो वहाँ भी। तो मैं कुछ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी भटकता रहा, फिर उसके बाद उर्दू लिटरेचर की तरफ में आया। उसके बाद मेरी मुलाजमत मुझे मिल गई जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और कुछ थोड़ा बहुत अलावा तदरीसी काम के जो तसनीफ़ी काम था उसकी तरफ राग़िब हुई। अब तक तो इसी तरह गुजर रही है, आगे खुदा मालूम। ज़ाकिर साहब, मैं कुछ आपके तराजिम पे बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से चार दरवेश का तर्जुमा जो बहुत मकबूल भी हुआ और बहुत मशहूर हुआ। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में आपने इतनी मुश्किल दास्तान को मुतारिफ़ कराया है। तो तराजिम की अपनी मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक सेमिनार में हम लोग अलीगढ़ गए तो वहाँ इंग्लिश की एक प्रोफेसर ने कहा कि लोगों ने मंटो को तर्जुमा किया, भला मुस्टंडे का क्या तर्जुमा आपने किया सही बात। या राधा कृष्णन ने लिखा है कि आनंद का कोई तर्जुमा हम किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकते। सही बात।
تو زبان کی اپنی کچھ تہذیب. بے شک. تو آپ کو اس ترجمہ کرتے وقت کیا مشکلات سامنے آئی؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اس قسم کا جو کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے. ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا ہے کہ میں اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں. میرا معاملہ کچھ ایسا رہا کہ مجھے جو چیز اچھی لگی تو میں نے چاہا کہ دوسروں تک پہنچے. باغ و بہار کا معاملہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں مجھے کچھ ایک ٹھوکر سی لگی تھی اپنے کیریئر میں جو مجھے نہیں لگنی چاہیے تھی، جس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی. تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ترجمہ شروع کیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ تراجم ہو چکے ہیں، لیکن میں ان سے مطمئن اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بہت ہی لٹرل تھے. میں چاہتا تھا کہ وہ روا نوا انگریزی میں ہوں. بہت مشکلیں آئیں، اور ترجمے میں تو بہت مشکل یوں بھی ہوتی ہے کہ جہاں عام طور سے کلچرل کانسیپٹس ہوتے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا مستنڈا، میں اور بہت اس سے زیادہ جو استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ حیا کا لفظ ہے. اب حیا کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کھینچتان کے انگریزی میں موڈیسٹی تک لاتے ہیں. آپ دسترخوان کو کیا کہیں گے؟ بہت سارے ایسے. اچھا پھر ہاں خاص طور سے محاورے جب آتے ہیں تو بڑی مشکل پڑتی ہے. تو عجیب و غریب بات ہے کہ جن انگریزوں نے ترجمہ کیا تھا انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اس کی روح تک پہنچیں. ہاں وہاں کی بات نہیں ہے، سخن سازی کی بات نہیں ہے، حقیقت میں کوشش تھی. لیکن آج کی انگریزی 19ویں صدی کی انگریزی سے مختلف ہے. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اسپرٹ جو ہے، میں نے لکھا بھی ہے کہ بھائی جہاں تک کلچر سوار ہے میں نے چاہا وہ باقی رہے، لیکن اس کے برابر ایکویولنٹ انگلش ایڈیم آ جائے. یہ کوشش میری اس میں رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹرانسلیٹر ایک مترجم دوسرے مترجم سے متفق بھی ہو، لیکن پھر بھی اپنی تمانیت تو ہوتی ہے، وہ بڑی چیز ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے پروفیسر صاحب جو ترجموں میں دیکھا گیا، اسی لیے تو کہا گیا کہ ترجمہ جو ہے اٹ کین آئدر بی فیتھفل اور بیوٹیفل، ناٹ بوتھ. پڑھنے کا انداز جو ہے وہ ترجمہ کرنے والا کس طرح سے پڑھتا ہے. اگر ایک ایک شعر اردو کا جو ہے یعنی بیشتر موقعوں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر مختلف لہجوں سے مختلف سٹریسز کے ساتھ پڑھا جائے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اچھا اس میں بڑی بات اچھی غالب کے ہاں یہ بات بڑی اچھی لگی کہ وہ زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں آپ کو ضرورت سے زیادہ معلومات ہیں. نہیں لیکن جیسے یہی سیدھا سا شعر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اب اس میں ناداں کا ترجمہ مشکل ہے، کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ بہت مشکل ہے، وہ مشکل. اچھا غزل کا شعر جسے پڑھ کر یا سن کر ہم سر دھنتے ہیں، کبھی کبھی ترجمے کے بعد بہت عجیب سا ہو جاتا ہے. اس میں لگتا ہے کہ بڑا مذائقہ خیز ہو گیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے غزل کے ساتھ. بالکل ہے. یہی نہیں بلکہ صاحب یہ دیکھیے کہ ہم نے جو نوجوانی میں اپنی غزل پڑھی تھی، آج اس غزل کو پھر دیکھتے ہیں تو معنی کچھ اور معلوم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے غزل مرتی نہیں ہو، مرے گی بھی نہیں، کیونکہ معنی بدلتے رہیں گے، معنی بدلتے رہیں گے. ہمارا جتنا تجربہ ہوتا ہے اجتماعی حیثیت سے، مجموعی حیثیت سے، وہ اپلائی ہوتا ہے خود بخود غیر شعوری طور پر، تو وہ پہنائیاں کھلتی جاتی ہیں. پروفیسر صاحب میں نے ایک بات خود محسوس کی ہے، خود میں نے بھی ترجمے کیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک بات ہے کہ اب لفظ جو ہے، اب اس کا سینونیم جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی لفظ اس کا دوسرا جو ہے مترادف، وہ جب تک کہ معنی کے شیڈ میں کوئی نہ کوئی فرق نہیں ہے اس وقت تک وہ لفظ وجود ہی میں نہیں آتا. اور جب خاص طور سے جب وہ شعر میں آتا ہے تو وہ اب اگر کوئی اوس اور شبنم دونوں کا اگر ایک ہی وہ ٹرانسلیشن کرے تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو اس طرح کی مشکلات بہت ہوتی ہیں. مگر اگر ترجمہ نہ کیا جائے، اگر ترجمے نہ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ گونگی بہری محروم رہ جائے، نہیں ایک دوسرے کو جانے گی نہیں. بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن باوجود ان پریشانیوں کے ضروری چیز ہے جو اکساتی ہے. اب دیکھیے خاص طور سے وہ شاعر جو ہمارے یہاں بدنام ہیں، نون میم راشد، ارے وہ نہ صرف یہ کہ نئی بات کہنا چاہتا ہے بلکہ نئے انداز سے بھی کہنا چاہتا ہے. آپ نے ان کو بھی ٹرانسلیٹ کیا؟ جی ہاں، میں نے ترجمہ کیا، کوشش کی ہے، میں کہہ سکتا ہوں. فیض کو بھی کیا، ان کو بھی کیا. اور اب ایک اور میں انتھولوجی بنا رہا ہوں پوری اردو پوئٹری کی، جس میں اقبال کو بھی میں نے کیا. لیکن اقبال بہت اچھے شاعر ہیں، اس لیے وہ پریشان نہیں کرتے، بات سیدھی سادی ہوتی ہے، سیدھے انداز میں کہتے ہیں، آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن راشد بہت پریشان کرتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کم پریشان کرتا ہے فیض کے مقابلے میں کہ وہ غزل نہیں کہتا. جی اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ آرزوئیں کبھی پایاب تو سریاب کبھی.
सरियाब कभी अभी एक नई टर्म जी जी नहीं तरह आरज़ुएं कभी पायाब कभी सरियाब। तो सरियाब कभी बेहोशी की आंखों में देख नजर आते हैं, बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखे भी ना हो, और देखे हों तो सुराग उनका कहाँ से पाए, किससे ईफा हुए अंधों के आदाब कभी, वाह वाह, किससे ईफा हुए। अब ये लैंग्वेज जो है दैट डिमांड्स ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा आपको उसमें देहात करना पड़ता है, और ट्रांसलेशन जो है वो वाकई। और अच्छा, फिर सारी बड़ी मुसीबत ये है, कम से कम मेरे साथ तो ये है कि आखिर में फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। वो तो खूब से खूब तर की तलाश में तो आदमी रहता है। इकोनॉमिक्स मेरा मजमून रहा, मैंने मास्टरेट की इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि नो टू इकोनॉमिक्स एग्री, वेरी सेल्डम दैट दे एग्री। तो ट्रांसलेशन में भी यही है, ये आप खुद नहीं अपने आप से नहीं हो सकते, बड़ी मुश्किल है। और खासतौर से फरदुल्लाह बेग को जब मैंने तर्जुमा किया, बहादुर शाह ज़फ़र फूल वालों की शहर या लिप्टिन अहमद की कहानी, तो वहाँ जो उर्दू के कलोकियल टच हैं खुद नज़ीर अहमद के यहाँ भी हैं, इब्नुल वक्त में भी आए हैं वो। जाकिर साहब, आपकी एक बहुत अहम किताब है उर्दू अदब आज़ादी के बाद। जी, ज़ाहिर है बहुत सारे तहक़ीक़ी काम हुए हैं आज़ादी के बाद के अदब पर भी, शायरी पर भी, लेकिन उसमें आपने कुछ ऐसे सोर्सेज के हवाले दिए हैं जो आमतौर से उर्दू या लिटरेचर की तहक़ीक़ में नहीं दिए जाते, जैसे जो लॉर्ड माउंटबेटन के डीसी थे उनकी किताब का हवाला दिया, और ख़ासतौर से पहला चैप्टर तो हिस्ट्री, मुझसे एक हिस्ट्री के तालिब इल्म ने कहा जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने इसे पढ़ा, मुझसे तर्जुमा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये आपके जहन में आया या आपके गाइड ने इसमें आपकी रहनुमाई की, आप ये कुछ अलग बिल्कुल तहकीकी मकाला लगता है? दो बातें हैं, एक तो ये कि देखिए मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट रहा था, एक तो वो बैकग्राउंड था। दूसरी ये कि मुझे बहुत खुशकिस्मती थी कि आबिद साहब मुझे बतौर गाइड के, मेरे डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, और मैं भी याद करता हूँ उन शामों को कि वो मुझे लेकर चलते थे, टहलते जाते थे और दूर दूर तक। अच्छा, और वो ऐसे इलाकों में चलना पसंद करते थे जहाँ सड़क मुसत्तह हमवार न हो। अच्छा, अरे शाम के वक्त ये खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। और बहुत ही यानी इंसाइटेड आदमी थे, और उन्होंने मेरा खाका अप्रूव किया था, और उसके बाद फिर अपनी सेहत की बिना पे वो जारी नहीं रख सके थे, तो उसको मैं सबमिट किया। तो दोनों बातें थी, तो ये भी थी और ये भी थी। और तीसरी बात ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा अहमद फारूकी साहब का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और इसके बारे में, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अदब का समाजी पस मंज़र जो है इस पर तवज्जो बहुत कम लोगों ने दी है। मेरी नज़र में सबसे पहले आदमी जो थे वो गालिबन अल्लामा यूसुफ अली थे, जिन्होंने इलाहाबाद एकेडमी में लेक्चर दिए थे। बाद में शाये भी हुए, बाद में शाये भी हुए वो। उसके बाद शेख चांद की किताब आई थी सौदा पे, उसमें चैप्टर दिया था। लेकिन ख्वाजा साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी वजह से इसको बड़े MA के लेवल पर एक पर्चा पर पूरा का पूरा सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ उर्दू लिटरेचर, इसमें तो ये फैक्टर्स थे, ये वामाबिल थे जिनकी वजह से आपको उस मकाले के अंदर में, PhD का मकाला है वो, तो उसमें वो चीज़ नज़र आती है आपको। और जाहिर है कि उस ज़माने में यानी एक तरह का ज़िंदगी थी और ज़िंदा चीज़ें थी, सामने की चीज़ें थी, तो ये इस वजह से वो सारी चीज़ आपको उस मकाले में नज़र आती है। और ख़ास तौर से उसमें वो उसके बाद भी मैंने जो एक मज़ामीन लिखे फिल्मों से मुताल्लिक़ जो लिखे, फिल्मी गीतों से मुताल्लिक़ लिखे, जोश वाली आबादी का मुताला किया इस तरह, तो वो एक्चुअली वो है कुछ ऐसा कि ज़ाहिर है आम तहक़ीक़ी मकालों से बिल्कुल अलग है। एक ख़ास बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जो लोग क्लासिकल लिटरेचर पढ़े हुए हैं, यानी जिस दौर के आप लोग पढ़े हुए हैं, वो अंग्रेज़ी इन अ वे डिफरेंट थी, और आज की जैसे हमारी ज़बानों में, हिंदुस्तान की ज़बानों में फ़र्क आ गया। तर्जमा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम डिपेंड करना चाहते हैं यंग ट्रांसलेटर्स पे, इसलिए कि करंट इंग्लिश जो है इस वक्त की ज़बान जो है, जिसे हम टकसाली कहें आज की, तो उनकी उस पे उसका ज़्यादा होल्ड है उनका उस पर, बनिस्बत उनके जो डिक्शनरी की मदद से जो क्लासिक्स के थ्रू आए थे। देखिए बहरहाल ये तो ये देखिए इसमें भी फिर वही सवाल आ जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बागो बहार का तर्जुमा आपने किया, पहले दरवेश की शहर के अंदर वो एक सीन दिखाते हैं कि ये हुआ,
اب وہ سین ایسا ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے آواز بلند نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے. آج کا انگریزی داں طبقہ جو ہے, آج کا پڑھنے والا طبقہ جو ہے, وہ سیدھا سیدھا لکھے گا کہ he had sex with her. جی. لیکن پرانا آدمی جو ہے وہ انٹیلیجنس ہی لکھے گا. وہ انٹیلیجنس لکھے گا. یہ فرق پڑ گیا. اور اچھا یہ لازمی ہے پڑھنا, جی. آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ جو چیز ہے وہ تو ہے اپنی جگہ. جی. شیروانی پہن کے اب آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے مجمع میں. جی. ذاکر صاحب, ہمارے ناظرین میں سے بیشتر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے شعر کہے, آپ نے شاعری کی, نظمیں لکھی, نظمیں لکھی. کچھ اس حوالے سے میں دیکھ کے پڑھوں, کچھ اس حوالے سے. یہ والا یہ میری ایک نظم ہے, نیا طلوع. نیا طلوع. ارشاد فرمائیے. پھر نسوں میں درد چمکا, پھر نسوں میں درد چمکا, پھر نسوں میں درد چمکا, پھر کوئی مستر کرن جاگتے دل کے کنارے آ لگی. جلوتوں کی ساری تنہائی کا حاصل ایک مخفی زوم, خوشبوؤں کا ایک بے پایا علاؤ, سرد و عریاں ہر حقیقت سے فزوں, اس کی مہکیں, اس کے چمکارے اور ادنا سے شرارے, سارے فنکاروں کے راز سرمدی. سارے فنکاروں کا راز سرمدی. پھر کوئی مستر کرن جاگتے دل کے کنارے آ لگی, کیسی دوشیزہ سی دستک, کیسی شرمائی سی چاپ, واہ, کیسی دوشیزہ سی دستک, کیسی شرمائی سی چاپ, ریشمی پلکوں کا جیسے سینے اریاں پہ لمس. کیا وہ سب ایک واہمے کے سے دھندلکے تھے جن سے نغمے پھوٹتے تھے اور مہک سے جاگ اٹھتے تھے کنواری نیم خوابیدہ تمناؤں کے خواب. کیسے بے الجھاؤ خواب, دھیان کے اندیکھے گوشوں میں مچلتی دیر تک, کیسی جنگل کی مہک. پھر نسوں میں درد چمکا, پھر نسوں میں درد چمکا, کیسا پائندہ لہو سا درد, آرزوؤں کا دہکتا ایک سمندر درد, اندروں کے حرف و رنگ و صوت میں ڈھلنے کا درد, گھپ اندھیری بستیوں میں رہ روی کا درد, آنسوؤں سے سوختہ آنکھوں میں نظاروں کا درد, رات کی سینہ خراشی کا معال, ان کھلی کلیوں کا درد بے سوال, روئے گیتی کے اجلنے کا خیال, شاعروں کے دل کا درد لازوال. درد کیا ہے, درد کیا ہے, ایک نشانی زندگی کی, ایک بشارت خوب تر کی, درد جیسے بے تھکن مستر کرن, درد جیسے بے تھکن مستر کرن, درد جیسے بے تھکن مستر کرن, وہ مخیر وہ کریم, ناگہاں کی تیرگی میں سانس کی لوئیں جگاتی, ساری چپ چپ وادیوں کا منہ دھلاتی, اور کہیں چھپ کر عطا کرتی ہوا کو غیر مرئی بالوں پر, غیر مرئی بالوں پر, اور کہیں چھپ کر عطا کرتی ہوا کو غیر مرئی بالوں پر, سردگوں خاموشیوں میں طائروں کو زمزموں کی سیکھ دیتی, اور ہمارے دست و بازو کو نئے گیتوں کی جھنکاریں ہست کے آنگن میں ہنگامے رچاتی, ہونیوں انہونیوں کے لہریے ہر دم بناتی, کتنے کتنے کیسے کیسے لہریے آنسوؤں کو اور جبینوں کے عرق کو چومتی, نوجوان سرشاریوں کا رنگ بھرتی, پھول پتوں پانیوں میں تھر تھراتی ناچتی, ہستی ساری اور بھی تابندہ ہوتی اور بھی تابندہ تر. آپ کی اس خوبصورت نظم کے بعد یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاعری اور کیا ہو سکتی ہے, جو جہتیں, لفظوں کی ترکیبیں, اضافتیں, جس طرح سے یا تشبیہوں اور استعاروں کا جو سما بندھا ہے اس نظم میں, اور احساسات اور کوائف کی جو ایک وہ کہنا چاہیے کہ امتزاج ان کا جو ہے وہ جو تصویر پیش کرتا ہے, اس میں رنگینیاں اپنے آپ میں ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم کی حیت میں غزل کا, جی وہ ایگزیکٹلی, غزل کی ساری خوبصورتی اس نظم بلکہ کہنا چاہیے کہ غزل کو نظم میں سمو دیا ہے. تو اس اعتبار سے میرے خیال میں خالد صاحب, اگر ذاکر صاحب سے ہم یہ جان سکیں کہ آج کل جو نظمیں کہی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ, کیونکہ ذاکر صاحب کا معاملہ یہ ہے, یہ مدرس رہے ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر رہے, ترجمے کیے ہیں, ہماری زبان کو دوسروں تک, دوسری زبان کے جاننے والوں تک پہنچایا ہے, اور خود ناقد بھی رہے, محقق بھی رہے. ان کی نظر ظاہر ہے کہ دوسروں سے زیادہ معتبر ہوگی. آپ کس نظر سے آج کی نظم کو دیکھتے ہیں, معاصرین کی نظم کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو آپ سے صاف عرض کر دوں کہ میں بہت زیادہ جدید ترین ادب کا مطالعہ کم کرتا ہوں. مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں رسائل کو چھانوں, کھنگالوں, کیونکہ اپنی غموں سے فرصت نہیں ہوتی. اس بارے میں میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا, سوائے اس کے کہ بھئی کوئی میرے خیال میں نمایاں چیز میں ایسی نہیں پاتا اپنے ذہن میں کہ جس کا میں نام لوں. جی.
میرا معاملہ تو یہ ہے کہ بھئی جو اختر الایمان تک بات آن کے رک جاتی ہے. جی جی. تو اختر الایمان کی شاعری میں کیا چیز ہے کیا نہیں، جو پہنائیاں ہیں، اور وہ بھی ایک خاص وجہ سے، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اردو نظموں کا ایک کلیکشن، ایک انتھالوجی ان کو پڑھا بالاستیاب، پھر دیکھا تو جو جدید ترین نظم ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. نہیں، بہت ہم لوگوں کی بہت سو کی رائے یہی ہے کہ اختر الایمان کے بعد جو ہے نظم کہیں کھو گئی ہے، شاید کچھ وقت لگے، سفر آگے نہیں بڑھا، آگے نہیں بڑھا. دوسرا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک مضمون ہے امیر خسرو اور اردو. جی. اس میں خود بہت سے لوگوں کی، جس میں میں بھی شامل ہوں، یہ رائے ہے کہ امیر خسرو سے منسوب جتنا بھی کلام ہے اس میں ایک لفظ بھی امیر خسرو کا نہیں ہے. چونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ زبان بہت حد یہ جو پہیلیاں ہیں، جیسے توپ کی پہیلی، صابن کی پہیلی جو امیر خسرو کے زمان، تمباکو کی پہیلی یعنی تھی ہی نہیں وہاں. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ بات تو سب سے پہلے اور لوگ کہہ چکے ہیں. محمود شیرانی سردار بہت لوگ کہہ چکے ہیں، اور یعنی آخری طور پہ تو مسعود صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کسی صورت سے خسرو کے زمانے کی ٹھہرتی نہیں ہے ادروائز. لیکن ایک چیز ہے جو ڈاکٹر وحید مرزا نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیے کہ ایک چیز جو سینہ بسینہ ایک شخص سے منسوب آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ چیزیں کہ جو گدی نشین ہیں وہ آپ کو وہاں کے بتاتے رہتے ہیں، یا کم سے کم وہ شعر ہے جو گوری صوبے سیج پر رکھتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خود ان کے فارسی کلام میں ایک جگہ تو انہوں نے لکھا ہے اپنے جو دیباچہ غرۃ الکمال ہے، مثنوی نوسیپر میں بھی انہوں نے لکھا ہے. نہیں، وہ تو تعریف ہے ہندوستان کے پھل پھول وغیرہ الگ چیز ہے، لیکن جو غرۃ الکمال سلمان مسعود صاحب کا ذکر کیا ہے، جی، جس میں انہوں نے مسعود صاحب سلمان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ہندی میں کہہ کے لوگوں کو نظر کی ہیں. اب اس ہندی سے کیا مراد ہے، کیا آپ مراد لیتے ہیں کیا نہیں لیتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن خود خسرو نے اس میں تخصیص کی ہے کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں کہ اگر اس کو ایک طرح پڑھو تو فارسی ہے، لیکن اگر اس کو اتنیت سے پڑھو کہ ہندی ہے تو ہندی ہے. چنانچہ وہ ہے نا ایک ربائی کی شکل میں کہ زن ہندوئے، میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ جو مجھے نظر آئی، میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ خود کے ویلیو کیا بہت قدر اونچی ہوگی؟ اس نے کہا در موئے. اب در موئے جو فارسی کے اندر تو اس کے معنی ہوئے کہ ایک ایک بال میں موتی پروئے ہوئے، اور در موئے ویسے ہمارے یہاں دھتکارنا ہوتا ہے. تو نہیں، یہ وہ شہادتیں ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ بولی جو ہے یہ 14ویں صدی میں آ کر اسٹیبلش ہو رہی تھی. اس کے علاوہ جو ہندی میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن میں یہ نام شام آنے لگے تھے عربی فارسی کے. تو اس کو یہ سوچنا کہ وہ تمام تر قابل قبول نہیں ہیں، یہ بات میرے خیال میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے. ذاکر صاحب، ایک خاص بات کی طرف میں اور آپ کو لانا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ درسی کتابیں بھی مرتب کی ہیں، ایڈٹ کی ہیں، جیسے جامعہ کے لیے، جامعہ اردو کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری درسی کتابیں ہیں، جس طرح کے نصاب ہم پرسکرائب کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ڈگری کے لیے، تو آج کے دور کے اعتبار سے جس قدر وہ ایکسپلوریشن ہوا ہے نالج کا، جس قدر پھیلاؤ ہوا ہے، تو کیا کوئی نصاب اپنی جگہ نمائندہ ہو سکتا ہے؟ نصابی کتابوں سے جہاں تک میرا تعلق ہے اس کی نوعیتیں 3 تھیں. جی. ایک تو وہ جو جامعہ اردو والوں کے لیے میں نے کیا. جی. جامعہ اردو کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پرائیویٹ طور سے کرتے ہیں، علی گڑھ والا جامعہ اردو. ایک وہ ہے کہ جو عام اسکولوں کے اندر SCERT وغیرہ کراتے ہیں، NCERT وغیرہ کراتے ہیں، وہ نصابی کتاب. ایک وہ، بلکہ 4 نوعیتیں. ایک وہ جو نان فارمل ایجوکیشن کے لیے NCERT نے کیا کہ وہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جملہ علوم پہ حاوی ہو. اور ایک وہ مجھے کرنی پڑی جو کورسپونڈنس کورس کے لیے تھا، جس میں انگریزی کے ذریعے سب مواصلاتی تعلیم کے لیے. میرا دعویٰ تو دیکھیے حال ہی کے تتبع میں سمجھتا ہوں کہ نصابی کتاب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اس منزل پر لے آئے کہ جہاں آپ کسی اور مضمون میں اس زبان کے ذریعے اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکیں. وہ منتہی نہیں بناتی. 12ویں کلاس تک بھی
منتہی بنانا مقصد نہیں ہے جی لیکن میری کاوش یہ رہی جو میں نے بنائی کتابیں کہ اس کو پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ اردو محض شعر و شاعری کی زبان نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی جو مثلاً تاریخی موضوع آپ دیکھیے اسماعیل میرٹھی کی کتابوں کا آپ اگر تجزیہ کریں جی وہ 5 کتابیں جو ہیں اردو زبان کی پہلی کتاب دوسری کتاب اگر آپ تجزیہ کریں تو اس زمانے کے جملہ علوم اس میں سمو دیے ہیں جی اور سب گریڈڈ ووکیبلری. اب ظاہر ہے کہ وہ شخص یہ کر سکتے تھے تو آج تو زیادہ مواقع ہیں کہ مل کے, لیکن وہ ٹیم ورک چاہیے. کوشش تو کرتے ہیں این سی آر ٹی میں واقعی کوشش اس بات کی جاتی ہے لیکن وہ جو پھیلاؤ ہے جی جو علم نالج کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو بھائی ہر سال بدلنا پڑتا ہے صاحب اسی وجہ سے اضافے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب بھی وہی بات ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ شعر و ادب ہی تک محدود نہ رکھیں بات کو بلکہ سماجی علوم کو خاص طور سے توجہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے یہ زبان کی تدریس کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے ایک خاص وقت تک اس کو شعر زدہ تہذیب زدہ اس حد تک کر دیا کہ لوگ بات ہی نہیں کر پاتے شاعری کے علاوہ. وہ تو ہے وہ تو قصد کر کے بنانی پڑیں گی ایسی کتابیں کہ جس میں سماجی علوم سے زیادہ وقت. ذاکر صاحب آپ سے بہت دلچسپ گفتگو رہی, ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا اور امید ہے ہمارے ناظرین نے بھی اس سے بہت لطف لیا ہوگا. جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے اور گفتگو کی جائے لیکن وقت کم ہے. بھائی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اے طول کلام مت کریو کیا کروں میں سکون سے خو گر تھا. بہت بہت شکریہ ناظرین. آج اس گفتگو کے ساتھ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے یہ پروگرام. کل کسی اور اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آداب. یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لے. آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ